बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। आज के इस लाइव सेशन का नाम फरेब जुब्बा व दस्तार आपने पढ़ लिया होगा। अभी ये मौजू आज के ताज़ा तरीन जो खुशखबरी है बीइंग मुस्लिम उम्मा, जो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़रों से गुजरी है, ये मज़मून है तो उसके मुतल्लिक। लेकिन अभी मैं जब उर्दू में जुब्बा को गूगल से वेरीफाई कर रहा था तो मेरे सामने एक नज़्म आ गई सलीम कौसर की, तो वो मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। फिर हम मुद्दे पे आते हैं कि क्यों आज हरीम शाह ने मौलवी कवि को थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ मौलवी कवि को पड़ा या हम लोगों को पड़ा। लेकिन पहले आपकी खिदमत में फरेब जुब्बा व दस्तार ख़त्म होने को है। फरेब जुब्बा व दस्तार ख़त्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार ख़त्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार ख़त्म होने को है। समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार, सो अब ये गर्मी बाजार ख़त्म होने को है। मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, कि तेरे सामने बीमार ख़त्म होने को है। बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया, बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया, कहीं गली कहीं दीवार ख़त्म होने को है। और ये क्या हुआ तुझे तस्लीम करने वालों में, ये क्या हुआ तुझे तस्लीम करने वालों में, सुना है जुर्रत इजहार ख़त्म होने को है। जो मुझ पे बीत गई वो खबर नहीं मिलती, कि अब तो सारा ही अखबार ख़त्म होने को है। अब इसके बाद नई ज़िंदगी का है आगाज़, ये ज़िंदगी तो मेरे यार ख़त्म होने को है। और आखिर में सलीम कौसर साहब फरमाते हैं कि सलीम कसरत अशिया की गर्द में आखिर गरूर दरहम व दीनार ख़त्म होने को है। तो ये सलीम कौसर साहब की एक नज़म मेरे सामने आ गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें आज के मौजू से रेलेवेंट थी, बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन उस बुनियादी फ़लसफ़े से मुताबिकत रखती थी जो मेरा और आप सबका है। खैर, आज ये वक़ूआ नज़रों के सामने से गुजरा। वालेकुम सलाम राना साहब। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने डेली ऑपरेशन से फ्री हुआ तो घर आया हूँ। तो बाय द वे, चूँकि आजकल इंटरेक्शन आप दोस्तों से हो रहा है तो इस वक्त अपडेट्स देखने का वक्त होता है, तो देख रहा था तो मेरे सामने आया कि आज मुफ्ती कवी साहब को हरीम शाह ने, बल्कि हरीम शाह साहिबा ने, क्योंकि अगर मुफ्ती अब्दुल कवी को हम मुफ्ती भी और साहब भी कह रहे हैं तो हरीम शाह उनसे कहीं कम नहीं है। हरीम शाह भी साहिबा कहलाने के लायक है। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को हरीम शाह साहिबा ने थप्पड़ रसीद कर दिया, और वो थप्पड़ इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला उस थप्पड़ की रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग भी की और वो रिकॉर्डिंग वायरल भी कर दी, और दोनों ने उस थप्पड़ के होने को तस्लीम भी कर लिया। उस पर कुछ लोग शोर व वेला कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी ने बहुत ज़्यादती की है, मुसलमानों के दिल दुखा दिए हैं उसने अपनी इन हरकतों की वजह से। और कोई कह रहा है कि हरीम शाह शायद वो औरत ही ऐसी है, मुफ्ती कवी को उसके पास जाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब तज्जियात भी हो रहे हैं, मशवरे भी मिल रहे हैं, और हर इंसान अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है। मौजू बड़ा अहम है कि हरीम शाह साहिबा ने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को थप्पड़ मार दिया। राना साहब, मुफ्ती कवी साहब को हरीम शाह साहिबा ने थप्पड़ मार दिया। आप भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। तो मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं आज की गुफ्तगू में। मैं ये जो है ना सोलो सेशंस मैं बड़ा मजबूरन कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप मुझे नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ शामिल हों
اس میں اگر آپ کو کوئی ایسا امر مانے نہ ہو تو مجھے ذیشان بھائی نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. مفتی کبھی صاحب کو تھپڑ پڑ گیا ہے شاہ صاحب؟ رانا صاحب ہری دوبارہ سے نوجوانوں والی ہو گئی ہے. باقی یار چلے جب تک آپ لوگوں میں سے دوست شامل ہوتا ہے. لے السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیا حال چال ہے سر؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. ماشاء اللہ طبیعت راضی ہو گئی ہے, اور آپ کے انویٹیشن قبول کرنے کا سر بہت بہت شکریہ. سر میں آنرڈ. میں پہلے دوستوں کو تعارف کروا دوں. رانا علی صاحب جو ہے نا جی, یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اور میرے ٹیم ممبر بھی اسٹوڈنٹ. رہے ہیں میرے ساتھ انٹرنیشنل میں. بڑا ایکسیپشنل انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہوئی ہے, اور اپنی صلاحیتوں سے واقف بھی ہے, اہم بات یہ ہے, اور اسٹرگل بھی کر رہا ہے اور ساتھ گرو بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ. تو رانا صاحب جو ہیں وہ گفتگو میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, تو میں خاموش ہو جاؤں. رانا صاحب کا تجزیہ جانتے ہیں, رانا صاحب حریم شاہ نے مولوی کبھی کو تھپڑ مار دی. سر اب یہ آپ نے ٹھیک لائن بولی, مولوی کا مولوی بھی خیر نہیں لگانا چاہیے. پہلے اب مفتی صاحب لگا رہے تھے, وہ مفتی میرے خیال میں نہیں لگانا چاہیے تھا. تو ویسے کیسا لگا رانا صاحب مفتی صاحب کو تھپڑ پڑتا دیکھ کے؟ سر میں دیکھنا چاہتا ہوں دوبارہ, لیکن وہ مومنٹ میں نے نا مس کر دی, میں نے ابھی تک دیکھی نہیں. میں صبح سے بزی تھا کام میں. مولوی صاحب کے جو کان لال ہوئے گے نا, اس پہ مجھے آپ کی بات سن کے مزہ آ رہا ہے. اور دونوں نے اس کو قبول کر لیا, اور اس پہ یار یہ ابھی سکھیرا صاحب نے کامنٹ کیا ہے, رانا صاحب یہی ذرا روکتے ہیں اپنی بات کو, کہ کیا یہ سستے معاشرے میں سستی شہرت کا آسان طریقہ نہیں؟ اچھا سکھیرا صاحب, اگر تو لٹرل معنوں میں لیا جائے اس بات کو, تو آپ کی بات درست ہے, لیکن کیا یہ بات بھی درست نہیں کہ ہمارے معاشرے میں شہرت کے لیے شاید اور کوئی طریقہ بچا ہی نہیں؟ ماں صبح ان دو تین جو پیٹ رستے ہیں, ایک پیسے کا رستہ, ایک سکینڈلائز ہونے کا رستہ, اور ایک شاید کرائم کا رستہ, چوتھا تو کوئی کیا عزت کوئی معیار رہ گیا اس سوسائٹی میں کہ وہ آپ کی شہرت کا باعث بن جائے کہ آپ شریف آدمی یہ آپ کی شہرت کا باعث ہو؟ کیوں رانا صاحب آپ کو نظر آتا ہے شرافت کی شہرت کا باعث ہو بہت کم, سکتی ہے؟ بہت کم. اور وہ رانا صاحب کون یہ دے؟ جو شرافت آج کل نظر آتی, جو شرافت آج کل نظر آتی ہے, یہ شرافت صرف نام کی ہے. مطلب ماتھے پہ وہ نشان بن گئے تو وہ شرافت کی نشانی تو نہیں ہے نا جی. مطلب لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کبھی صاحب ہیں وہ پوری ترجمانی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, بالکل جبہ و دستار اور کردار پیچھے ختم بھاگ ہونے کو ہے. گیا. ہاں جی, وہ ختم ہو گیا جی ان کا. ختم ہونے کو نہیں ہے جی, ختم ہو گیا. وہ نظم سن رہا تھا, صاحب بہت پیاری نظم تھی, اور ان بڑی کا وہ. تو ختم ہو گیا, کیا ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا جی ایک حساب سے تو ختم ہو چکا ہے, ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم، جیسے کل کی ویڈیو تھی آپ کی وہ بچوں کے حوالے سے, کہ کیا جی کرنا چاہیے انہیں. جی سٹینڈ لینا چاہیے, لیکن سٹینڈ لینے سے پہلے پروف کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو ہمیں پروف پہلے کرنا. پروف کرنا چاہیے اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بیوٹیفل. محمد علی شاہ جی, ٹاپک ہے ویسے پڑھ لینا چاہیے تھا یار, ٹاپک لکھا ہوا تھا کیپشن میں. یہ ہے سر جی, جبہ و دستار, اور آگے آپ خود پڑھ لیں. محمد علی شاہ صاحب بڑے خوبصورت بھائیوں میں سے, مطلب ٹاپ آف دا لسٹ جو نام ہے ان میں شامل ہیں. سارے دوست ٹاپ آف دا لسٹ ہی ہوتے ہیں ویسے, اس کی لسٹ کی ٹاپ باٹم تو ہوتی نہیں ہے. رانا صاحب جیسے دوست ہو تو آپ کیا بالکل. رینکنگ کریں گے؟ تو رانا صاحب میں جو عرض کر رہا تھا, درمیان میں دوست تشریف لائے تو بات آگے ادھر چلی گئی. یوں نہیں لگتا مجھے مفتی صاحب کو تھپڑ پڑتا دیکھ کے نا, خدا کی قسم تکلیف تو ایک ضرور ہوتی ہے کہ یار ایک ریزیمبلنس ہے, ایک شعبے کے ساتھ, پیشے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, جو پیشہ بن گیا چیزا وہ پیشہ نہیں تھا, وہ بڑا قربانی والا کام تھا, تبلیغ اور لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلانا. اس کے لیے بڑے کمپرومائزز جو ہے, بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں, کمپرومائزز نہیں کرنے ہوتے انسان نے, بڑا مقصد ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ کسی انسان کا منسوب ہونا سوشلی, اس کا قبول کیا جانا, اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا اسے مفتی اور مولوی کہنا, اور قندیل بلوچ جیسا وقوع اس شخص کے ساتھ جڑ کے ہو جانا, تو
پھر بھی اس کا کچھ نہ بگڑنا صرف اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، وہ کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، شغل کر رہا ہوں. تو آج حریم شاہ نے جو تھپڑ مار دیا کبھی صاحب کو، وہ صاحب اور صحابہ کے رولے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں سر. آپ بھی شامل ہونا چاہیں گے تو اچھا مور دین ویلکم. اچھا تو سر، مجھے اس میں رانا ایک صاحب سوال ہے یوں میرا. لگا سر جی. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جو ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دین کی طرف بلانے کے لیے جو ان کی جاب ہے یا جو کام ہے، جو کاروبار ہے، جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیا واقعی وہ کر رہے تھے؟ اور اگر رانا صاحب آپ اور مجھے میں ذاتی چاہتے طور پہ ہیں ہمارے کام، جی جو ہمارے کام ہے ہم کر رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں، نہیں کر رہا، میں میرا وہ تو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ان سے وہ کر رہے ہیں نا کہ جی مجھے صرف اگر لگا تو وہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، داڑھی منہ پہ رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے لگا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا ہوا ہے کہ اس داڑھی پہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں. اس کی داڑھی وہ رکھنی بنتی نہیں تھی، وہ جیسے کچھ چاڑیاں نے، کچھ لا مہتے ساڑیاں نے. بس باقی میرے حساب سے وہ جیسے اس نے کام کیا، جیسا کیا ویسا بھرا. رحیم شاہ نہ جی ہوتی کوئی سگیرا اور صاحب، ہوتی. رانا صاحب سگیرا صاحب کا میسج نیچے پڑھیے گا. سر یو آر ڈیم رائٹ، میں جتنا بھی کر رہا ہوں وہ سارا تنزن ہے، اور مجھے تنزن بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ شاہ اور جو مفتی ہے، یہ دونوں الفاظ بڑے محترم ہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظوں کی اپنی بھی حیثیت ہوتی ہے نا رانا صاحب. لفظ کی ایک اپنی ہاں جی، حیثیت، اس کی اپنی نسل، اس کی اپنی قوم، اس کی اپنی وضع، اپنا وزن ہوتا ہے. تو یہ شاہ اور مفتی دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت اور قدر بخشی ہوئی ہے، اس میں ہمیں احتیاط لازم ہے. تو سر سکیرا صاحب ویل جی بالکل ایڈریس بالکل. سر. یہ جو ہے اس نے جو بابے کے ٹھوکی ہے بات یہاں رکھ لیتے بابے کے ہیں. سوری رانا صاحب یہ میں کو لفظ کاٹا صحیح ہے. سر. ہاں جی سر جی آپ نے جو بات مینشن کی ہے نا، میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ مفتی کو جب بابے کو بابی نے، اس بی بی نے مارا، میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ذہن میں آپ کی والی بات ہے سب سے پہلے کہ وہ شخص وہی کر رہا ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اپنی حدود میں وہ رہ بھی ہے. کے. وہ میاں صاحب ہیں، وہ وہی کر رہے ہیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں، جو ہمارے آس پاس بہت سارے اور شرفا کر رہے ہیں. آپ اور میں کسی جگہ پہ اکٹھے رہے ہیں، ہمارے سامنے تھا بہت کچھ، ٹھیک ہے، ہیں کواکب، کچھ بالکل نظر ٹھیک. آتے ہیں، دیتے ہیں بازیگر، کیا وہ دھوکا کھلا بازیگر، کیا جو بھی تھا، بہرحال بازیگر تھا اور دھوکا تھا، یہ بات ہے. تو آج بھی اور آئندہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اور ہر دوسرا بندہ وہ یہ کبھی ہے، ٹھیک ہے جی. اور بالکل انہیں ہم فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، فریڈم ایکسپریشن کے نام پہ، جن لوگوں کو ہم اپنے آپ کو ماڈرن اور لبرل ثابت کرنے کے لیے یا کسی بھی صورت کچھ آزادیاں کچھ حد سے زیادہ دے دیتے ہیں، خاص کر ہماری بہنیں جو ہیں انہوں نے، تو ان کا اس حد تک دیکھیں، اس کا بابے کے ساتھ پوری سٹوری ہے، ایک کوی کے ساتھ سب کو پتا ہے، یہ بات لوگوں کی ایڈمیٹڈ. اور مائی کے اپنے معاملات بھی سب کو پتا ہے. اب ہاں جی لٹرلی اگر کہا جائے تو کوئی آئے گا کہے گا جی وہ لڑکی ہے اس لیے، وہ اسلام بدے بھی برے ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں کہتے. کوئی کہے گا جی کہ وہ اپنا کر کے کھا رہی ہے، وہ اگر اس کے گھر میں وہ مطلب عجیب عجیب آرگیومنٹس ملتے ہیں. کیا آپ انہیں نہیں کہہ سکتے عمومی طور پہ جو لبرل لوگ ہیں، جو کنونشنل ہماری طرح کے لوگوں کہتے ہیں لعنت بھیجیں، بات بھی نہ کریں، ضرورت ہی کوئی نہیں. کوئی کہتا ہو ہے تڑیاں پیاں پیاں کرو، مطلب کسی بھی وجہ سے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. دوسری طرف مطلب جینون سی بات ہے یار، ہمارے معاشرے کی کچھ اقدار ہے، ان اقدار کے مطابق ایک چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ میں کروں یا آپ کریں، اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. سوسائٹی میں ہونا ڈسکشن چاہیے. یا کم پڑ جاتی ہے. دوسری طرف بابا جی کے ساتھ مولوی مفتی، کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک مسلک، کوئی ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اور میں بات کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، یا ہمیں ایٹ لیسٹ برا بھلا کہا جائے گا. تو اس لیے ہم اس کی بات بھی نہ کریں. اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہی حضور
سینکڑوں شادیوں نکاحوں اور عجیب و غریب باتیں، اور خود بھی کر چکے ہیں کئی نکاح. ہر جو بیوی آتی ہے ان کی سمجھ میں اسے نکاح کر لیتے ہیں. ان کے خیال میں کسی عورت کے ساتھ اگر ان کو شہوت آ جائے تو یہ اسے نکاح کر لیں، اور وہ 10 دن 20 دن 100 دن 50 دن رکھ لیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر کا مطلب کیا ہے، کیوں شادی رکھی گئی، اس کا رول کیا تھا انسان کی زندگی میں، معاشرہ کیسے بننا ہے اس سے، یہ ساری باتیں ان صاحب کے لیے بیکار باتیں تھی. سب کو پتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، نیشنل چینل پہ بیٹھ کے وہ کرتا ہے. اب وہ ساری باتیں وہ کرتا آ رہا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ مینز بنا دیتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے. میرا ایک سوال ہے رانا صاحب، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان ساروں سے، کیا کوئی وکیل جو نہ ہو وہ شہر میں وکیل بن کے اپنی شناخت کروائے تو کیا سوسائٹی اس کو چلنے دے گی؟ نہیں چلنے دے گی. اچھا، نہیں چلنے دے گی. کوئی پولیس والا نہ ہو، وہ پولیس والا اپنے آپ کو ظاہر کر کے چلتا رہے، آپ چلنے دیں گے؟ بالکل نہیں. کوئی بندہ ایک مانگنے والا ہو، بھیک مانگنے والا، وہ خود کو لوگوں کے سامنے کہ میں گورنمنٹ کالج کا پروفیسر ہوں، مان جائیں گے؟ لوگوں کو ماننے دیں گے؟ بالکل نہیں. تو پھر یار یہ کیسا لاوارث شعبہ ہے، یہ کیسا لاوارث منصب ہے کہ جو مرضی جو بور دستار لے اور وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی نہیں روک کے بتائے گا بھائی جان آپ نہیں یہ کر سکتے. صرف ایک ریکوائرمنٹ یہاں پہ دیکھی جاتی ہے، وہ ہے حلیہ. مطلب یہ حلیہ اگر آپ نے اس کو جوڑ ہی دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جوڑ ہی دیا، اگر چلیں آپ کا میرا اعتراض ہو سکتا ہے، جوڑ ہی دیا، تو پھر آپ وکیل کا کوٹ پہننے والے کو روک لیں گے، پولیس والے کی وردی پہننے والے کو روک لیں گے، سارجنٹ کی وردی پہننے والے کو روک لیں گے، پروفیسر لیکچر ظاہر کرنے والے کو روک لیں گے، کوئی رسول کا ترجمان بنے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، گال نہ کرو بس. ٹھیک ہے یار، آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ نہ اس کی بات سنیں. یہ جواب آئے گا. یہ کیوں نہیں کہتے یار تمہیں نہیں پسند تو ناسی، وہ کہتا ہے میں وکیل ہوں تو وہ وکیل ہے. مطلب 2 ٹکے کی یہ وکالت جو یہاں پہ میں نے کرنی ہے، اس کے لیے تو میرے تقدس. یہ آج ایک بندے نے پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ بھائی جان کسی وکیل کو اگر دمکانا، ڈرانا دھمکانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ کسی کورٹ نے فرمایا ہوا ہے، اس نے آج شیئر کی ہوئی تھی. لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کے پیاروں کے نام پہ جو دکانداری یہ جگہ جگہ قائم ہے، اس کا حریم کی دکانداری سے کیا فرق ہے جی؟ وہ بھی کچھ ہے جو دکھا کے کچھ بیچ زیادہ رہی ہے، فرق نہیں. یہ بھی کچھ ہے جو دکھا کے بیچ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. تو رانا صاحب اس حالات میں جو مجھے سمجھ آئی تھی اس بات کی، کہ مجھے اس طوائف میں اور اس جبہ اور دستار میں کوئی فرق نہیں نظر آیا. صحیح بات یہاں ہے. سے مجھے وہ سمجھ آتی ہے بات کہ میرے اللہ کریم اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن سے ہٹ کے اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور آپ جبہ اور دستار بھی پہنے بیٹھے ہیں، ممبر بھی سنبھالے بیٹھے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی کوئی حیثیت نہیں، نہ آپ کی اس جبہ اور دستار کی کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی اس منصب کی کوئی حیثیت، نہ آپ کی اس داڑھی کی کوئی حیثیت، نہ آپ کے نام کے ساتھ لگے اس سلسلے کی کوئی حیثیت ہے. حیثیت صرف اور صرف تب ہونی ہے جب نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی. بالکل. تو یہاں پہ دل دکھانے کی ضرورت نہیں، خوش ہوں، انجوائے کریں. ایسے کتوں کے ساتھ یہ ایسا ہوتا رہنا چاہیے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. اور ان کو ان جیسے نہیں مارنا ہے. رانا صاحب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. میں تو آج جو میں اور آپ باتیں کر رہے، ہو سکتا ہے کل کسی کو بری لگ جائیں، ناگوار گزر جائیں. لیکن وہ جو ناگواری ہے وہ مزیدار ہے، اس کو انجوائے کریں. آج کا دن جو ہے نا وہ حریم کے نام ہے اور کبھی کے نام، اور موقف بڑے مزیدار ہیں. وکلا حضرات آئیں گے اب ان سٹوریوں میں، اب دیکھیں گے کیسی کیسی دلیلیں آئیں گی، کہ مقدمے چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک دن حق کی فتح ہوگی اور اس کا اعلان دونوں کر رہے ہوں اسی طرح. گے. فی جیسے الحال تو بس براڈ کان شیٹ لا میری کان لا لو گے. اور نا صاحب الحمدللہ سر. چلیں پھر آپ اب انجوائے کریں. میں دیکھتا ہوں اگر اور کوئی دوست سلاٹ آپ کی لینا چاہے آپ کی جگہ. اوکے سر، اوکے. آپ ویسے میرے میں جاب پہ پہلے ہوں، انجوائے پہ نہیں. دوسرے پارٹنر ہیں، پہلے رانا صاحب پھر انامر صاحب، دوسرے آپ ملے ہیں. آپ کی بڑی نوازش ہے، تاریخ میں آپ کا نام لکھا کہ آپ دوسرے میرے پروگرام جوائنر تھے.
जज़ाकल्लाह सर। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी मुफ्ती कबीर साहब आज जो इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जिसमें हरीम ने कवि को थप्पड़ ही दे मारा, उस पर मैं आज ये सोचता रहा बैठ के कि यार उसको थप्पड़ लगने पे हमें खुश होना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए, उसकी मीम्स बनानी चाहिए, या हमें उसको अफसोस करना चाहिए, उसमें से कुछ ऐसे तनकीदी नुकात निकालने चाहिए जिन नुकात की बुनियाद पे हम सकील किस्म की गुफ्तगू कर सकें, या इससे जो हकीकत हकीकत वही होती है जो आपको पहली दफा फील होती है, फिर हम आफ्टर थॉट से डिजाइन करते हैं, तो जो हकीकत उसको देखते पहली फील हुई वो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरा वोट ऑब्वियसली हकीकत के साथ। हकीकत ये है कि ये ओ बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए जनाब। सॉरी आपको लेट ऐड किया, सॉरी मेरी नजर लेट पड़ी सर। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। साहब कैसे हैं सर? आप पहुंच चुके हैं घर माशाल्लाह? हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूँ और मैं ना एकदम से मोबाइल बच्चों से मैंने पकड़ा अपने हाथ में और मैंने कहा फेसबुक पे देखता हूँ कमेंट्स वगैरह आए होंगे। वो गुलेज़ारा की पोस्ट लगाई थी सालगिरह की, तो वो एकदम से फिर आप नमूदार हुए, मैंने चेक किया। ठीक है। हाँ जी, अब साहब मैंने टॉपिक पे खबरें तो नहीं सुनी ना, मुझे पता है। तो मुफ्ती कबीर हरीम वो कमेंट्स और आपकी बातों से महसूस हुआ कि आप काफी तकलीफ में हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए पहले सुन लें, पहले अंदाजा ना लगाएं, सुन लें, आप चुके थे नहीं। बात इस मुकाम पे है सर कि कवि साहब ने जो हरकत की और फिर हरीम साहबा ने जो हरकत की, उसके बाद कईयों के दिल दुखे हुए, कई बहुत जज्बाती हैं, कई इस वक्त भी आपकी तरह शरारत के मूड में है, कई बार हर बंदे का एक नहीं, मूड है। किस वकुए की बात कर रहे हैं आप? जो कवि को हरीम ने थप्पड़ दे मारा आज, आपने देखा? नहीं, एक सेकंड इधर बैठो, वो देखो बात कर रहा हूँ, उधर देखो। अच्छा, हम चूंकि अब शाह और मुफ्ती से अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको बताने के लिए आसानी के लिए कह दूं कि हरीम शाह ने मुफ्ती कबी को आज एक थप्पड़ रसीद किया और उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर। कि मुफ्ती कवि साहब मतलब इस हद तक गिर चुके हैं कि हरीम शाह से थप्पड़ खा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बात अब समरी सुने फिर आपको समझ आएगी। थोड़ा थोड़ा मुफ्ती आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और जगहों पे भी है। थप्पड़ से भी दूर है। तो आज की गुफ्तगू से जो हासिल चाहते हैं वो ये है कि जिसके पास जितना मुफ्ती कवि मौजूद है वो उसको एक हद तक महदूद कर ले, बात यहाँ तक नहीं, पहुंच ऐसे ना करें। गई। हमारे अंदर मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती कवि के अंदर हम जैसे बैठे हुए भैया। असल तो सर उनसर जी ये हम है। था, ये थी असल में मौजू। और उसमें पॉइंट एक ही है सर, वो आपके सामने भी वही रखते हैं कि क्या आपकी कैफियत क्या है पहली बात, और क्या समझते हैं आपका और मेरी सेहत पे क्या असर है इस वकूए का। इस वकुए का ये हो चुका है, आप हमारी यकीन सेहत पे रखें, जो कोई मैं कह असर, रहा हूँ ऐसे भी हुआ। हमारे लिए 3-4 दिन का 5 दिन का बस लतीफा है, वो डिस्कस करेंगे और हंसेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, और हकीकत में भी आप समझते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगी से, इस बात का जो नहीं, वो मैंने जो आपका देखा है ना जी, आज का जो आपने लिखा है वो फरेब जुब्बा दस्तार, उस हवाले से अगर देखें ना आप, तो उस लिहाज से तकलीफ दे है। उसकी वजह राना साहब ये है, मैं अक्सर एक दफा ना आपने कोई आर्टिकल लिखा था जो जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, उसमें जो आपका बुनियादी जो उसका मगज था सारी बात का, वो ये था कि जितने भी रिश्ते हैं, मोहब्बत के हैं, चाहत के हैं, जरूरत के हैं, मतलब जितने भी, चाहे खौफ है, तो आपने कहा था कि जो खौफ का जो जज्बा है ना, वो बाकी तमाम जज्बात पे हावी होता है। ठीक है, बिल्कुल उसमें ऐसे आपने एक निचोड़ निकाला था। मैं हम कायम सब हूँ उस पे। हम जो मेजोरिटी लोग हैं, खास तौर पे ये पाकिस्तान के खित्ते के लोग, जहाँ मैं तो बाहर गया नहीं ना, मुझे पता है कि दूसरे मुल्कों में लोगों की क्या मतलब सिचुएशन है, लेकिन हम ये बर्रे सगीर और उसमें से पाकिस्तान की सरजमीन, जहाँ पे ये पंजाब, ये इस तरह के इलाके हैं, जितनी वहाँ तालीम है, वहां पे लोग किसी मतलब नहीं, अब लोग माइंड ना कर जाए, मेरा ख्याल हमें इस प्लेटफॉर्म पे आपस में बात नहीं करनी चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है।
تو نہیں آپ کریں بات، آپ کھل کے کریں۔ نہیں سر اس کی، ہاں تو اس میں ہم لوگ ہیں خوف کے مذہب کے پیروکار. آپ جب بات کرتے ہیں نا کبھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی امامہ رکھنا سنت ہے، بڑے بال تھوڑے رکھنا، یہ پٹے رکھیں جی سنت ہے، داڑھی رکھنا جی کوئی کہتا ہے ٹخنوں سے اوپر رکھو، کوئی کہتا ہے نیچے رکھو، تو وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. تو ہم جو عملی سنت ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی ہے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا انپٹ ہے سوسائٹی میں، آپ کی فیملی کے لیے، لوگوں کے لیے، دوستوں رشتہ داروں کے لیے، آپ کے پروفیشن میں. تو جب ہم اس حوالے سے یا پالیٹکس کے حوالے سے جب کبھی کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں محاذ پہ یہ کیا تھا، تو آج اگر فلاں سیاستدان نے کر لیا یا ہم کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خدا کا خوف کرو یار، کچھ شرم کرو، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں آپ. تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی کہاں تمہاری شکل ہے، تو کہاں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے. تو ہم عجیب سی منافقت کا شکار ہے اور خوف کا شکار ہے. ہم مثال دیتے ہوئے بھی توبہ کرنی شروع کر دیتے ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم صحیح دلیل دے رہے ہیں، لیکن آس پاس بیٹھے لوگوں کی وجہ سے ہمیں 8-10 دفعہ بآواز بلند کہنا پڑتا ہے جی اللہ معاف کرے جی اگر کمی بیشی ہو جائے، اللہ معاف. وہ زیادہ تر بندے جو ہے نا وہ اپنی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میرے منہ سے ایک لفظ نکلنے والا تھا تو اس وجہ سے وہ بڑے سارے فالوور ہیں ان کے، کہ میرا ایک معاملے میں نا ایک میری رائے یہ تھی کہ جب آپ اوتھ کے نیچے ہے نا، جب آپ نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کسی قانون کی وفاداری کا، تو آپ اس کے تحت جب اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کو حاوی لا کر تو کسی کو مرڈر نہیں کرتے، نہ یہ آپ کے لیے روا ہے نہ جائز ہے. تو ایسی سچویشن میں ایک وقوع ہوا جس پہ میرا سٹانس مختلف ہے. بندہ اس کا نظریہ بھی غلط تھا جس کے ساتھ ہوا، اگر یہی ہونا تھا ایگزیکیوٹ ہونا تھا طریقے سے ہوتا، لیکن چونکہ ٹھیک ہے نا سر قانون کمزور ہے، تو میرا ویو یہ تھا کہ نہیں یار اس اوتھ سے الگ ہوتا، اس یونیفارم ان کے ہاتھ پہ رکھتا، پھر آتا دلیری سے بسم اللہ کرتا، مار دیتا. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو سر آپ پریشان ہو جائیں گے. بعد میں نے جو بھی کہا ہے نا کس طریقے سے اگر ڈیلیٹ ہو سکتا تو کر دیجئے گا بیچ میں سے. تو باقی اسٹیشن آنا صاحب یہی ہے کہ خوف عمر کے جس حصے میں آ چکے ہیں اب بات کی سوچ سمجھ کیا کریں. اب کچی پینسل ہاں سے جی پکی پینسل اب ریزر نہیں ملے گا آپ کو زندگی میں، یہ پکی لائنیں لگنی ہیں نا صاحب، بڑے ہوں. اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم. کہہ رہا تھا اچھا تو ہم ہیں خوف کا شکار. آپ اگر کوئی بات کر دیں نا یہ مفتی صاحب کے بارے میں، کسی مولانا صاحب کے بارے میں، تو بڑے سارے لوگ ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، آپ اگر مولانا اب طارق جمیل صاحب بہت اوور آل جو ان کا جو نظر آتا ہے نا، جو ان کا ٹریک ہے یا ان کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ اچھا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ پہ ہم ان کی کچھ ایسی باتیں جن پہ ہم کہتے ہیں یار یہ اس طرح سے نہیں ہے یار، آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے، نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ باتیں بڑھا کے ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کے جو فالوور ہیں وہ آپ کی ایسی تیسی پھیریں گے، آپ سٹیٹس لگا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی اور مولانا صاحب کے ہر جگہ پہ مطلب ہم لوگ نا ٹھیکیدار ہیں. ہم اپنے کیونکہ وہ سوال اصل میں آپ ریلیونٹ ہے، میں نے سوالوں پہلے علی سے بھی پوچھا تھا. پرسونیشن ایک لا ہے آپ کا، آپ جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں آپ سب سے بہتر پرسونیشن، جو نہ ہونا وہ بن کے دکھانا، ایسی ہے نا جی، وہی ہے نا کہ آپ ہیں نہیں پولیس والے، جی آپ میں نے پولیس وہ والا سن لی ہے، میں نے سنا ہے، وہ بالکل درست تھا. جب تو آپ وہ آرگومنٹ مجھے بلڈ کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا. اوکے 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 سب سے ریلیونٹ تو سر بات یہ ہے نا، میرا چھوڑ دیں وہ مولوی کوئی بھی جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسے ایون ٹریٹ کریں. آپ کا بھی یہی موقف ہے جو میں جس کو فالو کرتا ہوں، کہ جس طرح ہم کسی بھی دوسرے اسپیسیفک کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کو قبول نہیں کرتے، اس پہ کیوں نہیں، یہ کیوں ٹیبو ہے اس پہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. خوف ہے، خوف ہاں یہ وہی والا کنکلوژن ہے جو یہاں پہ نظر آتا ہے. خیر اب اس کا ایک لائٹر پہلو ہے سر، وہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ کی شخصیت کا سب سے جو اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے وہ تو یہی لائٹر سائڈ آف یور پرسنالٹی. حریم شاہ جو ہیں، حریم جو بھی ہیں، وہ سندل کی دوست کہہ لیتے ہیں، مبشر لقمان کی دوست کہہ لیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں نظر آتا ہے ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے؟ مطلب آپ کو نظر آتا ہے، میں ایک آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں، بہت بڑا شفٹ آیا ہے کہ آج سے ہماری ہی بچپن میں، اس سے پہلے نہیں جاتے، جب ہم چھوٹے تھے
طوائف کا ذکر ہونا کسی گھر میں یا کسی شخص کے ساتھ منسوب ہو کے یا مطلب انڈر ڈسکشن آنا کچھ لوگوں کے اور وہ اس طرح گفتگو کریں کہ کوئی بھی سن سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. طوائف کے بارے میں ذکر جب ہوتا وہ ایک سوسائٹی کا پارٹ ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں. میں اسی لیے اس کا بڑا کینڈیڈلی منتخب کرتا ہوں. یہ ایک طوائف ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب اس میں برا لگنے والی فلاں جب ہم نے اس کو قبول کر لیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو کینڈیڈ ڈسکشن کر لیں. وہ ایک طوائف ہے، وہ اس کا پیشہ ہے. برا لگ رہا ہے کسی کو لگتا رہے، کسی کو کسی اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہو اس کا. اور اس صاحب جبہ و دستار جو آج کا منظر ہمارے سامنے آیا، وہ منظر آپ پہلے بھی اس سے واقف ہے اور آپ کہاں کہاں وہ ہوتا ہے اور آج بھی کہاں ہو رہا ہے اور اس وقت کہاں ہو رہا ہے ان سے بھی بہت سی جگہوں سے واقف ہیں، کیونکہ آپ ساہیوال کے چند انتہائی باخبر لوگوں میں سے ایک انسان ہے. تو سر جی جو اس پہ آپ کچھ تصویر کشی کرنا چاہیں گے کہ یہ جو میرا سیگمنٹ آف لائف ہے یہ کس طرح انجوائے کر رہا ہے اس سیگمنٹ کو پرٹیکولرلی، کیونکہ آپ کا شعبہ بھی بڑا کرتا ہے. رانا صاحب مجھے ویسے نا میں اب کیا کمنٹ کروں، مجھے بتائیں اس بات. سر میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے اس بات پہ. یہ صرف دوستوں کی مشہوری کے لیے تھی. سر جی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ نے بڑی مضبوط اور مثبت چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. یہی خواہش تھی آج کے سیشن کی کہ کبھی صاحب کو گالیاں مت دیں، ان کے اوپر لان تان مت کریں، دوست انجوائے کریں اس ایونٹ کو. اور یہ ایسے ہی ہے میرا ایکسپٹ کریں. وہ بہروپی ہے، وہ ایک بہروپی ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیں بس. اب دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب، چاہے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وکلا کی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، آپ کی پاکستان کی جو انٹرنیشنل سائٹ ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ 11 میں سے 4 سے 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرکٹر نہیں ہوتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں کرکٹر ہوں. سلیکٹر بھی کہہ رہے ہیں وہ کرکٹر، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس کو لائٹ لینا چاہیے. ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. دفعہ کر اس کو ڈریگ نہیں کرتے سر، اس کو ڈریگ نہیں کرتے. آپ کے ان گولڈن ورڈز کے ساتھ آج کے اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں. مقصد یہی تھا کہ ہر قصے میں ضروری نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی شناخت ہو پائے. بعض اوقات کچھ واقعات محض ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ اس میں صرف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. اور اس کبھی کو تھپڑ لگنے میں آج عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اور جو آپ خود مزہ لے رہے ہیں اس کا. جو میں نے جو میری سمجھ میں آیا نا کہ آپ کبھی کے تھپڑ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. اصل میں نا وہ ہوتا ہے ایسے کہ بھوک لگتے لگتے ایک ٹائم آتا ہے کہ بھوک مر جاتی ہے. ہنستے ہنستے ایک لیول آتا ہے کہ بندے سے ہنسا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور ٹینشن بعض کو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ٹینشن کے سٹریس سے لیول سے بندہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. آپ اس لیول سے اوپر چلے گئے بیسکلی. تھپڑ سے ہوئی ٹینشن شروع، لیکن کرتے 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 اب آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ ہواؤں میں ہیں. نہیں میں سر اس کو فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ انجوائے کر رہا ہوں. میرے لیے یہ بڑا آج کا دن، میرا دن بڑا ہیکٹک تھا، بڑا کام تھا. آج ہم پاک پتن مجھے تو پتا ہے تو وہ سر آپ نے سفر کیا اس میں، تو میں پبلکلی آپ سے اپالوجی کرتا ہوں کہ میں آج آپ کی اتنی محنت کے باوجود کوئی ایسی گل نہیں. پہلے ویسے میتھی سے کہہ دیں کے کر لینے سر. اسے کلوز کر دیتے ہیں. میں سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں. کبھی کو انجوائے کریں، حریم کو انجوائے کریں. اور جیسے سکیرا صاحب نے فرمایا تھا کہ اسے شاہ اور اس کو مت کہیں. رانا صاحب تھینک یو سر. اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں انجوائے کریں گے اسے. تو وہی بابا اشفاق والی دعا کرنے کی کوشش ہی ہے آخر پہ. پھر ابھی بھی لفظ و زبان پہ پوری طرح چڑھے نہیں، شاید دل میں حقیقت اتر جائے تو منہ پہ آ جائے اچھی طرح سے. آپ سر جی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا. میرے پیج کے اوپر اپنے دوستوں کو بھی کہیں وہ بھی تشریف لائیں. میرا یوٹیوب چینل ہے سیدھی بات آسن کے ساتھ، وہاں بھی تشریف لائیں. وہاں سے شاید پیسے آنے شروع ہو اور پھر میں کانٹینٹ بھی کام کر سکوں. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.